बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नरगिस ज़हरा आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ एक मौजू लेकर, जो कि हमारे प्यारे प्यारे जो बच्चे और बच्चियाँ हैं क्यूटू क्यूटू से, गोलू मुल्लू से, और वो गोलू मुल्लू थोड़े से जब बड़े हो जाते हैं, थोड़े टीन एज में आते हैं, प्यूबर्टी की तरफ आते हैं, फिर उनके नकूश डिफाइंड हो जाते हैं, आवाज़ें बदलने लगती हैं। तो नाज़रीन, कुछ आजकल ऐसी आदतें आ जाती हैं जो हमसे ही नहीं पहचानी जाती, और ये एक चीज़ जिसको हम जनरेशन गैप कहते हैं, जो हम पहले कहते थे कि वालिदैन के बीच में और बच्चों के बीच में जो एक फ़र्क आ जाता है, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ज़रा तब्दील हो जाता है, जो आदात और अतवार हैं वो थोड़े थोड़े बदलने लगते हैं। जनरेशन गैप वो बहुत ज़्यादा होने लग गया है। मैं अपनी फ्रेंड्स से जब मिलती हूँ, और मेरी कुछ क्लाइंट्स भी, बच्चों को लेकर उनके इतने बेचारियों की मसले, इतनी परेशानियाँ संभाले नहीं संभलते, और फिर ये कि ज़ाहिरी बात है बच्चों की तरबियत और उनकी तालीम भी आजकल ज़्यादा ज़िम्मेदारी माओं की समझी जाती है। ये समझा जाता है कि माओं ने उनको अच्छा माहौल देना है, उठना बैठना, सोशलाइज़ करना, लोगों के साथ ताल्लुकात बनाना, कैसे रखने हैं, किसके सामने क्या बात करनी है, अम्मी अब्बू के साथ जो ज़िद करनी वो किस मेहमान के सामने करनी है, रिश्तेदार के सामने किसके सामने क्या बात नहीं करनी, ये सब जो है वो हम ये समझते हैं कि बच्चा अपनी माँ की गोद से और घर के माहौल से ले रहा होता है। लेकिन नाजरीन, इस लेकिन के बाद आज की पूरी बात है। कुछ अवामिल हमारे मुआशरे में पिछले 10 या 20 सालों में इस तरह के ऐड हुए हैं जिन्होंने ये बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रखी। बहसीयत माँ, बहसीयत वालिदैन, बहसीयत घर के बुज़ुर्ग, हमारे हाथ में ये बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं और बच्चे नहीं समझते। जैसा कि आजकल के बच्चे जवाब भी अजीब तरीके से देते हैं। जी मामा जो है वो बहुत कम घरों में रह गया है, अम्मी का लफ्ज़ कम सुनने को मिलता है, और हाँ जी नहीं वादा चलता है, अच्छा कर देता हूँ, अच्छा उठ जाता हूँ, आपको क्या, आप क्यों पूछ रही हैं। कुछ घरों में ऐसा भी होता है, मामा आप भी तो ये करती हैं, आप बाबा, क्या बाबा ये नहीं करते थे। यानी एक अजीब सा ना मुकाबले की फ़िज़ा है जो बच्चों के साथ वो बच्चे खुद ही क्रिएट कर लेते हैं माँ बाप के साथ। वो कहीं पे फ्रस्ट्रेट करता है, कहीं पर दुख भी होता है, और हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को दोष देते रहते हैं। मेरा ज़ाती ये ख्याल है, पाकिस्तान में ना एक अजीब सा रिवाज है कि हमने ना हर दवाई को भी गलत इस्तेमाल करना है, अच्छी ग़िज़ा को भी गलत वक्त पे खाना है, और हमने शायद हर वो थ्योरी, हर वो पॉलिसी, हर वो फ़ैसला, हर वो कानून जो पूरी दुनिया में अच्छा इस्तेमाल होता है, वो जब हमारे मुल्क में आना है तो हमने उसका कुछ अजीब सा गलत इस्तेमाल कर लेना है। उसकी बुनियादी वजह पता है क्या है? हम बाहर से जो भी मॉडल उठाते हैं, जैसे हमने जमहूरियत का मॉडल उठाया। जमहूरियत जो है वो पूरी दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रही है, उसकी वजह से मुल्कों ने बहुत तरक्की की है, क्योंकि जमहूरियत के साथ एहतसाब आता है, ईमानदारी आती है, करप्शन ख़त्म होती है। लेकिन हमारे मुल्क में क्या हुआ? अंग्रेज़ों को नए सिरे से हमारे मुल्कों को लेकर जमहूरियत पे काम करना पड़ा, बुक्स लिखी गई, नया लिटरेचर डेवलप हो गया, डेमोक्रेसी इन थर्ड वर्ल्ड। कि तीसरी दुनिया ने जब जमहूरियत का मॉडल उठाया तो उस बेचारे के साथ किया क्या? ऐसे सियासी रहनुमा जमहूरियत के नाम पर आकर पार्लियामेंट्स में बैठ गए। पूरी तीसरी दुनिया की बात कर रही हूँ, जिसमें पाकिस्तान भी है, जिसपे कि गोरे भी हैरान थे कि अच्छा ये कैसे हुआ। फिर उसके बाद नाजरीन, जो सियासी जमातें जमहूरियत की वजह से बनी इन मुल्कों में 1970 की दहाई में, 1980 की दहाई में, वो सियासी जमातें जो है वो बाद में वैसी ही हो गई जैसे ख़ानदानी निज़ाम होता था बादशाहत का, और फिर बाप के बाद बच्चे, बच्चे के बाद फिर उनके बच्चे, और इस तरह से वो होने लगा। तो नाज़रीन, इसी तरह से हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन को उठाया। पूरी दुनिया में इदारे जब निजकारी की तरफ गए तो सारी दुनिया ने उनसे फ़ायदा उठाया, लेकिन तीसरी दुनिया और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जब निजकारी हुई तो वो इस तरीके से हुई कि हमारी जो बेचारी मुईशत पहले अपने पैरों पे खड़ी थी, उसे मज़ीद कर्ज़े उठा के ख़ुद को संभालना पड़ा। अब हम आते हैं मखलूत निज़ाम तालीम की तरफ, यानी को एजुकेशन।
خواتین اور حضرات، لڑکے لڑکیاں بچے بچیوں کو اکٹھے بٹھا کر پڑھانا، یہ رواج پاکستان میں آیا اور 1970 کی دہائی میں شروع ہوا پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی. تو مخلوط نظام تعلیم ہم نے لے لیا اور بتانا شروع کر دیا کہ ہم یہ علامت ہے جی ہم بہت ماڈرن ہیں. ہمارا بچہ جو ہے وہ ایک اسکول میں جاتا ہے جہاں پہ دوسری جینڈر کے، دوسری جو جنس ہے اللہ نے بنائی اس کے بھی بچے اور بچیاں پڑھنے آتے ہیں. ناظرین، مخلوط نظام تعلیم لانچ کب ہوا تھا؟ سب سے پہلے میں آپ کو اچھا اس سے پہلے ایک اور چیز بتاتی چلوں، اور یہ بہت دلچسپ ہے کہ جو تعلیم ہے اس کو حاصل کرنے کی اجازت قانونی طور پہ ہمارے فیورٹ یورپ میں 19ویں صدی تک بہت سے لوگوں کو نہیں تھی. سارے جو طبقات ہیں ایلیٹ سے ہٹ کے سارے طبقات تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے، نمبر 1. نمبر 2، 1860 1870 کی دہائی تک وہ خواتین جن کے حضرات سرکاری نوکری میں ہوتے تھے یا پھر سیاستدان ہوتے تھے یا پھر وہ ہاؤس آف لارڈ، ہاؤس آف کامن میں بیٹھتے تھے، یعنی ان خواتین کو اپنے حضرات یا اپنے ہسبینڈز کی وجہ سے پڑھے لکھے طبقے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا تھا، دعوتیں کروانی پڑتی تھیں، سمجھداری کا ثبوت دینا پڑتا تھا. ان کے لیے تعلیم کی کھڑکی کھولی جاتی تھی ویژن دینے کے لیے. اور یہ یاد کراتی چلوں کہ اسلام نے فرض کیا تھا مرد عورت دونوں کے لیے. یہ جو حقوق آپ کو یورپ بہت بعد میں دیتا نظر آتا ہے، یہ حقوق جو آپ کو ہمارا آئین بہت بعد میں دیتا نظر آتا ہے، یہ حقوق ہمارے مذہب نے اس وقت دے دیے تھے جب ریاست مدینہ جو ہے وہ بنی تھی. تو ناظرین، مخلوط تعلیم کا مطلب میرے حساب سے یہ ہے کہ بچے اور بچیوں کو برابری پر تعلیم دینا. ایک چھت کے نیچے تعلیم دینا ضروری نہیں ہے، برابری پر تعلیم دینا، نمبر 1. نمبر 2، یورپ میں مخلوط تعلیم کب آئی؟ پہلی جنگ عظیم، اس کے بعد دوسری جنگ عظیم ہوئی. دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں ایک ایسی جذباتی، معاشی، معاشرتی اور جسمانی طور پر معذور قوم بچ گئی تھی پورے یورپ میں، جہاں ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی یا تو جنگی قیدی تھا یا مارا جا چکا تھا، کاروبار ڈوب چکے تھے. ناظرین، ایک نسل نے 2 عظیم جنگیں لڑیں اور اس کے بعد جا کے مقابلے بازی کچھ ختم ہوئی. اس کی جو وجوہات ہیں وہ سیاست کے اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ ضروری ہیں، میں یہاں پہ وہ عرض نہیں کروں گی. لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد روس میں مثال کے طور پہ ہر 3 عورتوں کے برابر ایک مرد زندہ تھا. اور جب یہ مردم شماری روس میں ہوئی سن 1946 میں، تو آپ کو پتہ ہے اس مردم شماری میں وہ 6 مہینے کا بچہ بھی کاؤنٹ کیا گیا مردوں کی لسٹ میں، جو کہ ابھی پنگھوڑے میں تھا اور ملک کی معیشت میں اس کا کوئی کردار نہیں تھا. وہ جنگی قیدی بھی گنے گئے جن کی موت کی کوئی خبر نہیں آئی تھی. ناظرین، اس کے باوجود بھی خواتین جو زندہ بچ گئی تھیں وہ 3 تھیں اور ہر 3 کے مقابلے میں ایک مرد زندہ تھا. معذور بھی ہو سکتا ہے. تو ناظرین، اس یورپ میں 2 فیصلے کیے گئے. اتنے وسائل اور پیسہ نہیں بچا تھا. یورپ کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ امریکہ سے پیسہ لے کے دوبارہ سے اپنے شہر بیچارے آباد کر رہے تھے. جرمنی 2 حصوں میں بٹ چکا تھا. یہ وہ ممالک تھے جہاں پر اب اتنے وسائل نہیں تھے کہ خواتین کو گھر بٹھا کے ملک چلا لیے جائیں. اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ خواتین اور حضرات کو شانہ بشانہ معاشرے میں سامنے آنا چاہیے. دوسری چیز، جن گھروں میں بہت عرصے تک مرد جنگوں میں رہے یا چلے گئے، عورتوں نے کہیں کہیں ہمت کر کے اپنے گھروں کے نظاموں کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی. اور ایسی بہت بڑی تعداد تھی یورپ میں جو باقی رولز بھی پلے کر سکتی تھیں. یہاں تک کہ دوسری جنگ عظیم میں تو عورتوں نے اسلحہ خانے میں بھی کام کیا، اسلحہ ساز فیکٹریوں میں بھی کام کیا تھا. تو یورپ میں یہ جو تبدیلیاں ناظرین یہ جنگوں کی وجہ سے تھیں. یورپ میں ناظرین یہ جو تبدیلیاں ہیں وہ کسی اور وجہ سے تھیں جس کو انہوں نے ایک اچھا سا ماڈل دے دیا اور اس کی انہوں نے کچھ وجوہات بتائیں. انہوں نے کہا جی پہلی وجہ تو یہ ہے مخلوط نظام تعلیم کی، ہم برابری چاہتے ہیں. یورپ نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ ہماری تمام عورتیں تعلیم یافتہ نہیں ہیں. یورپ سے لوگ آ کر ہمیں بہت بتاتے ہیں
کہ آپ کے ہاں عورتیں تعلیم یافتہ نہیں ہیں. ناظرین جب وہ تعلیم یافتہ کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ان کا لہجہ ایسا ہوتا ہے جیسے انہوں نے ہم پہ کوئی الزام تراشی کر دی اور ہم ایسی مسکین شکل, ہمارے پالیسی میکر اور ہمارے پڑھے لکھا طبقہ جو ان کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے 5 اسٹارز میں چائے کی پیالی یوں لے کر, ہم ایسے اپنا مسکین سا چہرہ بنا لیتے ہیں کہ اوف بڑا افسوس ہوا. ناظرین ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ اس خطے کی خواتین ہمیشہ سے کتنی سمجھدار رہی ہیں, کتنی وہ ایکٹیو رہی ہیں اپنی زندگیوں میں, انہوں نے کتنا کام کیا ہے. اور کتاب, یورپ کی دی ہوئی کتاب پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو, انگریزی آتی ہو یا نہ آتی ہو, لیکن یقین کیجئے یہ میں آپ کو چیلنج دیتی ہوں, آپ یورپ کی تاریخ اٹھائیں اور آپ ایشیا کی تاریخ اٹھائیں, آپ عورت کا کردار بٹوین دا لائنز سمجھنے کی کوشش کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری عورت ان کی عورت سے ہمیشہ زیادہ سمجھدار رہی ہے, ہمیشہ ان سے زیادہ آزاد رہی ہے اور تعلیم یافتہ بھی رہی ہے. کیونکہ تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں, یورپ کے بہت قریب ایک مسلمان ملک ہے, ہمارا بڑا پیارا دوست ملک ہے ترکی, بہت خوبصورت, بہت تہذیبوں کا وہاں پر ایک تمدن ہے جو کہ بہت سالوں میں, بہت صدیوں پہ وہاں پہ ڈیولپ ہوا ہے. 1860-1870 کے بیچ میں وہاں مخلوط نظام تعلیم کے بارے میں بات چیت شروع ہو چکی تھی. اچھا ناظرین, یورپ میں جب میں بات کرتی ہوں تو میں ویسٹ آف یورپ کی بات کرتی ہوں. جو مشرقی یورپ ہے وہاں پر خواتین کے حالات بہت بہتر تھے, یہ میں آپ کو بتا دوں, لیکن وہ آپ کے میڈیا پہ نہیں آئے, اس کو ہم اس وقت ایک طرف رکھتے ہیں. اچھا, تو ترکی میں 1860-1870 میں خواتین کو اور حضرات کی تعلیم کو مخلوط کرنے کی بات ہو رہی تھی, اور اس کے لیے انہوں نے جو وجوہات نکالی تھیں وہ کہتے تھے کہ اصل میں ہوگا کیا کہ عورت اور مرد کی آپس کی جو ڈیلنگ ہے, جب یہ ایک دفتر میں اکٹھے کام کرتے ہیں, جب یہ گھر میں اکٹھے رہتے ہیں, تو وہ ڈیلنگ ہے اور وہ معاشرتی حساب سے رویے کا سیکھنا ہے جو کہ یہ یہاں پہ سیکھ لیں گے, اور وہ جو ایک رومان والی چیز ہوتی ہے نا, رومانس والی, وہ ذہنوں سے نکل جائے گی, وہ جھجک ختم ہو جائے گی. عورتیں جب بااعتماد ہوں گی تو اپنے بیٹوں کو بااعتماد پروان چڑھائیں گی, اور عورت کی گود میں جب بچہ ہوگا تو پڑھی لکھی ماں کے بات سمجھانے اور بولنے میں بھی بہت فرق ہوگا. تو ترکی کا جو ذہن ہے مخلوط تعلیم کو لے کے, اس قوم کا بہت الگ تھا. یورپ نے نظام تعلیم مخلوط کیوں کیا, میں نے آپ کو بتا دیا. وہ کہتے تھے کہ ہم عورت کو برابری پر لے آتے ہیں تاکہ ہماری معیشت اور ہماری سیاست, ہمارے معاشرہ سنبھل جائے. اب ہم نے بیلنسڈ پرسنالٹیز بنانی تھی. کوشش یہ تھی کہ اگر خاتون حضرت کو بہت برتر سمجھتی ہے اور حضرت جو ہے وہ خاتون کو بہت کمتر سمجھتا ہے, اور کسی ثقافت میں اس طرح کی چیزیں ہیں, تو ہم ذرا ان چیزوں کو تھوڑا متوازن کر دیں, تھوڑا بیلنس کر دیں, کہ ایک دوسرے کو نارمل شخصیات سمجھیں, اکٹھے بیٹھیں, اکٹھے پڑھیں. اور شروع میں پرائمری لیول پر مخلوط تعلیم جو ہے وہ اس کا تعارف کرایا گیا تھا. تو کوشش یہ تھی کہ ہر خاتون جو ہے وہ اپنا میکسیمم معاشرے کی ڈیولپمنٹ میں دے. تو انہوں نے جو کام کیا وہ ان کے معاشروں میں اچھا تھا, اور اس کے انہیں بہت نتائج بھی ملے. خواتین نے بہت کامیابیاں حاصل کیں, بہت آگے گئیں, اور انہوں نے ایسے بہت سے جو ہیں پیشے ان میں اپنا لوہا منوایا جہاں پہ کہ عموماً حضرات جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. تو پاکستان میں خواہش یہی تھی کہ خواتین اور حضرات میں برابری ہو, پیشہ ورانہ برابری ہو, توازن قائم کیا جا سکے, بچیاں اور بچے پورے اعتماد ہو سکیں, بچوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی کمتر مخلوق نہیں ہے, صرف مذاق اڑانے کے لیے بہنوں, مطلب اس لیے نہیں ہے کہ جیسے بہنوں کو کہہ دیتے تھے چلو تم سے نہیں ہوگا, بات ہو رہی ہے تو کہہ دینا بھائی تمہیں سمجھ نہیں آئے گا, تو وہ والی چیز نہیں ہے. تو ہم نے یہ شروع کیا تھا, لیکن ہوا کیا ناظرین, سن 1990-91 وہ سرد جنگ والا جو حساب تھا امریکہ کا اور وہ دنیا میں وہ ختم ہوتا ہے. 1990 کی دہائی میں اقوام متحدہ جو ہے وہ اپنے نئے ملینیم کے مقاصد سامنے رکھتی ہے, جس میں خواتین کی برابری, خواتین کے حقوق اور بہت ساری چیزوں پہ, جمہوریت وغیرہ پہ نعرے لگائے جاتے ہیں. بہت اچھا محسوس ہوتا ہے سب کو کہ بس دنیا کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ سوویت یونین تھا, روس تھا, بس ٹوٹ گیا ہے. 11 مسلمان ریاستیں جو ہیں وہ دنیا میں دوبارہ سے رونما ہو گئی ہیں, اور اس کے بعد جی افغانستان آزاد ہو گیا ہے, تو سب اچھا ہوگا. تو مخلوط نظام تعلیم جو ہے وہ چل پڑا ناظرین. لیکن پھر کیا ہوا کہ 1990 کی دہائی ابھی 1997 تک نہیں پہنچی تھی کہ عمرانیات کے
سوشیولوجی کے تمام ریسرچرز جو پوری دنیا میں کام کر رہے تھے انہوں نے اپنی اپنی جگہ پر اسپیشلی جو مغربی یورپ ہے وہاں پر یہ محسوس کیا کہ یہ ٹرینڈ کم ہو رہا ہے. والدین جو ہیں وہ اس چیز کو اتنا فیور نہیں کر رہے, اور اپنے جب وہ داخلہ کرانے آتے ہیں اسپیشلی بچیوں کے والدین تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاں کلاس روم الگ الگ ہوتے ہیں یا مخلوط ہوتے ہیں. تو پھر اسکولوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ہی جگہ پہ 2 بلڈنگز لے کے الگ الگ رکھنے شروع کر دیے. اچھا والدین کیوں پوچھتے تھے؟ ناظرین انگلینڈ میں یہ ہوا کہ 9 سال کی بچی بھی ماں بنی, شادی نہیں ہوئی. 11 سال کی بچی بھی ماں بنی, شادی نہیں ہوئی. اور اخباروں نے بڑا شور مچایا کیونکہ کسی بچی کے اوپر یہ تولید کی ذمہ داری اتنی چھوٹی عمر میں یہ بہت تکلیف دہ ہے, اور یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اور اگر معاشرہ کہیں پر یہ چیز بچی کا اللہ معاف کرے کوئی ریپ وغیرہ بھی نہیں تھا, یہ فرینڈ شپ میں ہوا تھا ناظرین. تو اس طرح کے عوامل تھے. جیسے امریکہ میں بچوں میں وائلنس بہت زیادہ ہونے لگی, اور 1990 کی دہائی کے ختم ہوتے ہوتے پتہ چلا کہ بہت آزاد معاشرہ ہونے کے باوجود بھی ریپ کے کیسز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور ناظرین پھر اس کے بعد جیسے ورک پلیس پہ ہریسمنٹ کے کیسز بڑھتے چلے گئے, اور بہت سی ایسی چیزیں, بہت سی ایسی تبدیلیاں. تو پتہ چلا کہ وہ جہاں پر کچھ اس طرح کا توازن چاہیے تھا وہ توازن بگڑ گیا. وہ توازن کیوں بگڑا؟ فوری طور پہ وہ مسئلہ تو والدین نہیں سمجھ پاتے معاشرتی لیول پہ اتنے اوپر سے نیچے تک چیز کو سمجھنا کہ یہ تبدیلی کیوں رونما ہو رہی ہے, لیکن یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے بچیوں کو یا بچوں کو اس جو منفی تبدیلی ہے اس سے بچا لیں. تو آہستہ آہستہ کو ایجوکیشن کے جو اسکولز اور کالجز ہیں ان کا ٹرینڈ نیچے آ گیا, اسپیشلی اسکولز میں. کیونکہ اسکولز میں ایک تو ناظرین یہ ہو رہا تھا کہ یورپ میں اور امریکہ میں 4تھی کلاس سے 4تھ گریڈ سے انہوں نے سیکس ایجوکیشن سٹارٹ کر دی تھی کہ بچوں کو یہ بتانا ضروری ہے. مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں آئی ناظرین کہ امیچور عمر میں جو طفل کی عمر ہے, جو بچپن ہے, وہاں پر وہ چیز بتانا کیوں ضروری ہے, جو کہ بلوغت میں بھی اگر نہ پتہ چلے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا, شادی کر دیجیے پھر پتہ چل جائے تو بھی ٹھیک ہوتا ہے. ناظرین ایسے خطے جہاں پر نظام تعلیم کمزور ہیں, ایسے خطے جہاں پر تعلیم یافتہ لوگ کم ہیں, لٹریسی ریٹ بہت کم ہے, وہاں پہ آبادی زیادہ ہے, کیا ضرورت ہے آپ کو 4تھی کلاس میں بچوں کو یہ بتانے کی؟ آئی ڈونٹ نو ان کی کیا ریزن تھی, آج تک میں نہیں سمجھ سکی. لیکن یہ جو بچے کی عمر ہوتی ہے نا یہ بہت متجسس ہوتی ہے. آپ اسے جو بتائیں گے وہ کر کے دیکھے گا. آپ اسے یہ بتا دیں کہ مٹی میں اتنی قسم کی مٹی ہوتی ہے, پانی ڈالو, پانی گلاس میں ڈالو, اس میں یہ مٹی ڈالو اور دیکھو مٹی اتنی دیر میں یہ نیچے بیٹھ جائے گا, یہاں پتھر آ جائیں گے, یہاں ریت آ جائے گی, یہاں چکنی مٹی آ جائے گی. آپ بچے کو کلاس میں کروا کے دیکھیں, 80% بچے گھر جائیں گے وہ کہیں گے ہم نے یہ کرنا ہے. آپ ان کا باٹنی کا لیکچر لیں, آپ زوالوجی کا لیکچر لیں, وہ کریں گے. آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں ناظرین کہ آپ ان کو 4تھ گریڈ میں سیکس پڑھائیں گے تو وہ اس کا تجربہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, اپنی تمام تر معصومیت میں وہ اپنا بچپن برباد کریں گے, اور موقع ان کے ساتھ بیٹھا ہے. تو ناظرین ہوا یہ کہ یہاں 2 ملکوں کی مثال لوں گی. آسٹریلیا میں ریسرچ کی گئی, 2004 میں شروع ہوئی, 2012 میں کنکلوڈ ہوئی. اور اس میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ بچے کی زندگی میں جو پرفارمنس ہے ایک انسان اور ایک پروفیشنل ہونے کی حیثیت سے, وہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو ناظرین پتہ یہ چلا کہ مخلوط نظام تعلیم کہیں نہیں آتا. اپنی کامیابی کے پیچھے جب لوگوں نے نقطے ملانے شروع کیے, 2 + 2 4 کیا, تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ میرے اسکول کا ماحول, تجربہ میرا کیسا رہا, اسکول میں وقت کیسا گزرتا تھا, اتنا اچھا میں تعلیم پہ کنسنٹریٹ کر سکتا تھا. نمبر 1. نمبر 2, اسکول میں ٹیچرز کا میرے ساتھ رویہ اور ٹیچرز کی ایفیشنسی, ایسے مضامین جو کہ ایفیشینٹ ٹیچرز نے بچپن میں بچوں کو اچھے سے سمجھا اور پڑھا دیے تھے, وہ بچوں کو ساری زندگی پسند رہے اور اس میں انہوں نے ایکسیل کیا, اپنے پروفیشنز میں آگے نکلے. تو ناظرین مخلوط ہونا, کسی ادارے کے کسی اسکول کا مخلوط ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ضروری ہے آپ کے نصاب اور آپ کے اساتذہ کرام کا اس تعلیم کو, اس نصاب کو اچھے سے سمجھا پانا. دوسری چیز, پتہ یہ چلا کہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے بہت سے بچے
لڑکی اور لڑکا ہونے کی حیثیت سے پریشانی میں رہے. ان کو ایسے لگتا تھا جیسے عجیب سی مقابلے کی فضا قائم ہو گئی ہے. اور پھر دوسری جینڈر اکثر ان کو بلی کرتی تھی، جیسے بڑی کلاس کی لڑکیاں چھوٹے کلاس کے لڑکوں کو بلی کرتی تھیں اور بڑی کلاس کے لڑکے چھوٹی کلاس کی لڑکیوں کو. تو یہ ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری پرسنالٹی ڈیمیج ہوئی. ہماری پرسنالٹی اس طرح سے ڈیمیج ہوئی کہ لڑکے ہمارا مذاق اڑاتے تھے اور ہمیں لگتا تھا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. اور لڑکیوں نے کہا کہ ہمیں ہر وقت لگتا تھا کہ ہمیں خود کو ثابت کرنا ہے. ہم نارمل نہیں رہتے تھے، ہم ایزی نہیں رہتے تھے، ہمیں ہر وقت اپنے کپڑے سنبھالنے پڑتے تھے، دیکھنے پڑتے تھے، اور لڑکے ہمارے ساتھ عجیب و غریب شرارتیں کرتے تھے. یعنی ناظرین، فطرت کو چیلنج کر کے مخلوط نظام تعلیم کام نہیں کر سکا. دیکھیں، فطرت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان کا دل نہیں لگتا تھا تو اماں حوا کو بنایا. حوا علیہ السلام کے بعد ان کا دل لگ گیا تھا. پھر بات کا واقعہ یہیں پہ چھوڑتے ہیں. تو ناظرین، زمین پر آئے تھے تو دونوں آئے تھے. اب ابن آدم کا دل لگانے کے لیے بنت حوا ہے، یہ فطرت ہے. پلیز اسے چیلنج مت کیجیے، کیونکہ اسے چیلنج کر کے میں یورپ کی مثال بار بار کیوں دیتی ہوں؟ کیونکہ ہم لاشعوری طور پر فخر کرتے ہیں ان جیسا ہو کر، ان کو فالو کر کے. بہت اچھی چیزوں میں کرنا چاہیے، ہر چیز میں نہیں کرنا چاہیے. میں نے جمہوریت کے ماڈل کی اگزامپل اس لیے شروع میں دی تھی. ناظرین، جہاں پر ہوا ہوگی نا، وہاں پہ آدم پرفارم کم کرے گا، اور یہ اکثریت کیسز میں ہوگا. بہت کم ایسے بیلنسڈ لڑکے ہوں گے جو لڑکیوں کے آگے اپنا آپ ثابت کرنے کی بجائے بالکل یکتا سوچ اور ذہنیت کے ساتھ اپنی تعلیم پر توجہ دیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ آسٹریلیا کی مثال ہو گئی. انگلینڈ میں 1960 کی دہائی کے بعد ہی مطلب ایک ڈیمانڈ پیرنٹس کی شروع ہو گئی تھی کہ آپ نے الگ الگ سکولز کرنے ہیں. اور 1990 میں تو یہ ہو گیا تھا ناظرین کہ ہر 3 میں سے ایک سکول جو ہے وہ انہوں نے اسے سنگل سیکس سکول کہہ دیا تھا. یعنی ہر 3 میں سے ایک پرائیویٹ سکول ایسا تھا جو لڑکیوں کا الگ اپنا کیمپس چلا رہا تھا اور لڑکوں کا الگ کیمپس چلا رہا تھا. اور پھر 2014 میں یہ تعداد اور زیادہ بڑھ گئی، اور سب سے زیادہ ناظرین یہ ہوا کہ 230 اسکولوں کی ایک ریسرچ 2016 میں لی گئی انگلینڈ میں. 230 میں سے 100 اسکول ایسے ہو چکے تھے جو کہ مخلوط نظام تعلیم پہ کام نہیں کر رہے تھے، اس وجہ سے کہ ان کے بچوں کی پرفارمنسز جو ہیں وہ اس پہ اثر انداز ہوتا تھا. تو ناظرین، پروفیسر ہیں جی پامیلا روبنسن، سینٹر آف ایجوکیشن امپلائمنٹ، انگلینڈ سے ہیں. انہوں نے اس کی وجہ بتائی ہے، اور یہ میں آپ کو اردو ٹرانسلیشن میں بتا دیتی ہوں. انہوں نے کہا جی کہ ایک جو روایتی لڑکا ہوتا ہے، جو ٹپیکل بوائے ہے، وہ جب اسکول میں ہوتا ہے کسی لڑکی کے ساتھ، اسے ایک ہی کمرے میں لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے. یہاں تک کہ بہت خوبصورت، بہت لاؤڈ میک اپ والی اور بہت زیادہ تیار ہو کے آنے والی فیمیل ٹیچرز بھی، چاہے وہ کسی عمر کی ہوں، وہ لڑکوں کو افیکٹ کرتی ہیں. اور اس طرح کی جو حصے ہیں وہ بچوں میں دیکھیں 9 سے 10 سال کی عمر میں جاگ چکی ہوتی ہیں. اور اب تو موبائل، تھینک یو موبائل مینیا کو، کہ ہمارے بچوں کی جلدی بھی جاگ جاتی ہیں. تو ناظرین، بچے جو ہیں وہ توجہ نہیں دے سکتے. پروفیسر پامیلا روبنسن کہتی ہیں انہیں ریڈنگ سے نفرت ہو جاتی ہے. کلاس میٹس کے ساتھ اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں کہ لڑکیوں کی توجہ لے سکیں. اور انہوں نے کہا کہ جدید دور میں جو ٹپیکل بچے آ رہے ہیں، زیادہ تر یعنی بچے، ٹپیکل سے ان کی مراد ہے، وہ اوبسیسڈ ہیں ویڈیو گیمز. یعنی ویڈیو گیمز ان کا نشہ بن چکا ہے. ان میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے. ویڈیو گیم کی جو رفتار ہے اور جو پرفیکشن ہے وہاں پہ جو نظر آتا ہے وہ ان کی زندگی میں نہیں ہوتا. ایک عجیب سی ان کے اندر بے چینی ہوتی ہے. اپنے اندر کی بے چینی، اس کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا. تو اکثر لڑکے جب ہائی اسکول کی طرف جاتے ہیں تو میتھ اور سائنس جیسے توجہ طلب مضامین کو اپنی پسند سے نکال دیتے ہیں، سوشل سائنس کی طرف جانے لگتے ہیں. لڑکیاں جو ہیں جی، ان کا جیسے میں نے پہلے کہا کہ اکثر بچے جو ہیں یورپ میں ہائی اسکول میں ہی اپنے فزیکل جو تعلقات ہیں ان میں انوالو ہو چکے ہوتے ہیں، اور پوری زندگیوں کے لیے ان کے اوپر اس کے جذباتی اثرات مرتب ناظرین ہو چکے ہوتے ہیں. اور اس میں
رنگ اور نسل جو ہے اس میں کوئی مطلب وہ دو رائے نہیں، ہم انسانی نفسیات کو لے کر بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں جو مخلوط نظام تعلیم آیا ہے اس کے اثرات بہت پریشان کن ہیں۔ بہت میں اس لیے کہہ رہی ہوں، ایک تو یہ کہ ناظرین جو آپ کے سرکاری ضلعی بورڈ والے یا ڈویژن کے بورڈ والے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہائی اسکول میں کلاسز جو ہیں وہ اوپر نیچے کے پورشنز میں اسکول کر دیں، رومز الگ کر دیں، بچیاں اور بچے جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کے ضلعی جو بورڈ ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں پرائیویٹ اسکولوں سے بھی کہ انہیں ایک کمرے میں نہ بٹھایا جائے۔ ناظرین، یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ وہ ایک کمرے کی بجائے ایک سیٹ پر بیٹھتے ہیں اور یقین کیجئے تقریباً ایک دوسرے کی گود میں ہوتے ہیں۔ اور یہ میں اساتذہ کرام سے پوچھ کے بات کر رہی ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا سچویشن ہے، انہوں نے کہا چھوڑ ہی دیں، ہم لیکچر لینے جاتے ہیں اور خود شرم کر کے باہر آتے ہیں، اور پھر اگر انہیں آپ درست ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تو وہ تو آپ بھول ہی جائیے، آپ پڑھانے آئیے مس پڑھائیں اور جائیں۔ یہ بھی سنا ہے اساتذہ کرام نے۔ مس آپ اپنے کام سے کام رکھیں، یہ بھی سنا ہے اساتذہ کرام نے۔ اور جب بورڈ کی انسپیکشن ٹیم آتی ہے پیپروں سے پہلے وہ گرین سگنل دینے کے لیے کہ اتنے بچے آپ کے بورڈ کے ایگزام میں بیٹھیں گے، تو ناظرین وہ اس دن ان کے اندر کے کوئی کلیریکل سٹاف کے بندے ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے ان کو آنے سے پہلے، جلدی جلدی بچیاں بچے الگ الگ فلورز پہ شفٹ ہو جاتے ہیں، الگ الگ کلاس رومز میں شفٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ جو سیگریگیشن ہے یا جو وہ اختلاط ہے وہ ختم کر دیتے نا، اور انہیں دکھا دیتے کہ ہم تو بچیاں بچے الگ الگ پڑھاتے ہیں، جبکہ ناظرین ایسا ہوتا نہیں، صرف دھوکہ ہے، سرکاری اداروں کی آنکھوں میں وہ دھول جھونک دیتے ہیں اور اس کے بعد سے بچے پھر وہیں پہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، کالج کا جو مخلوط نظام تعلیم ہے وہ اس لیے زیادہ خطرناک نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پر اکثریت جو ہے وہ نفسیاتی، جذباتی، سماجی حساب سے سنبھل چکی ہوتی ہے، اور جو پیوبرٹی کا جو ہارمونل پوائنٹ آف ویو سے ہارمونز کو لے کر انسان کا غبار زدہ ایک دور ہوتا ہے اریٹیشن کا، وہ نکل چکا ہوتا ہے اور اس میں غلطی کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ تو 18 سال سے زیادہ عمر کے بچے اور بچیوں کو اکٹھے پڑھانا میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے اگر آپ نے بہت ماڈرن قوم بننا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اسکول کے بچوں کو اس چیز میں ڈال دیں جہاں یہ فرق ہی ختم ہو جائے کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ یعنی میرے سامنے میں کلاس پڑھا رہی ہوں اور ایک گاؤں سے آئی ہوئی بچی ہے جو کہ سکارف اور چیسٹر میں بیٹھی ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور بچہ ہے جو کہ پاکستان کے جس شہر سے آیا ہے وہاں پہ ابھی تک جدیدیت کے یہ والے کانسیپٹس شاید نہیں پہنچے، لیکن وہ ان کا آپس میں برتاؤ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا، لیکن اس کے پیچھے اگر اسی حلیے میں بہت مذہبی لیکن مخلوط نظام تعلیم کے پس منظر سے دو بچے بیٹھے ہیں تو ان کا ایک دوسرے کو ہاتھ مارنا عام سی بات ہے، منہ پہ مار دینا اور اس طرح سے۔ تو ناظرین یہ جو ہے مخلوط نظام تعلیم جو ہے وہ جھجھک ختم کرتا ہے۔ دوسری چیز، پیرنٹس جو ہیں، پی ٹی ایم آبزرو کیا میں نے پرائیویٹ سکولز میں جا کے، 2 پی ٹی ایمز کیے میں نے، سارے والدین یہ آ کر کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے کی گرل فرینڈ بن گئی، ہمارے بچے کا بوائے فرینڈ بن گیا، ہمارے بچے نے گھر میں گالی دی، ہمارے بچے نے اس طرح کی ابیوزو لینگویج یا غلط زبان استعمال کی۔ جب ہم نے پوچھا اس نے کہا میں نے اسکول سے سیکھا ہے، کسی بھی بچے کا نام لے دیا۔ ہر والدین یہ ٹیچرز کو آ کر کہہ رہے ہیں۔ ناظرین تھوڑا سا میرے خیال میں اپنے گھروں کو بھی درست کر لینا چاہیے۔ پھر ناظرین ایک بہت غلط چیز جس کا میں بار بار والدین سے گزارش کرتی ہوں، مخلوط نظام تعلیم جدیدیت کا علم بردار نہیں ہے، اور اسی لیے آج آپ کو انگلینڈ اور آسٹریلیا کی مثال دی۔ اپنے بچوں کو مضبوط درخت بننے دیجئے، ان کی شخصیات کو پروان چڑھنے دیجئے، ان کو سمجھ آنے دیجئے کہ ہم کیا ہیں، اور اس کے بعد ان کو آزاد کیجئے معاشرے میں جانے کے لیے، دوسری جینڈر تک جانے کے لیے، جب ان کو اپنی لمٹس پتہ ہوں۔ اور پلیز ونس اگین آخر میں عرض کروں گی کہ اسپیشلی یہ جو دوستوں کے گھر جا کے رہنا ہے، راتوں رات بچوں کو بچیوں کو چھوڑ دینا ہے، اس چیز سے اعتراض کیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔